Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हमने ना एक बकेट लिस्ट पूरी तैयार की हुई है मुख्तलिफ मसाइल की, अमराज की, परेशानियों की, और हम कोशिश करें कि उसका हल डिस्कस करें कि क्या क्या हल हो सकता है। अब डॉक्टर साहब बारी आती है ज़रा उन मसलों की जो ज़रा जैसे कहते हैं ना बिग जॉइंट्स हैं इस सारी उसमें। वैसे तो जिसको जो मसला उसको वही सबसे बड़ा मसला लगता है, लेकिन शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज एंड कैंसर जैसी बीमारियाँ, ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो बहुत आजकल कॉमन भी हो रही हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार भी करती हैं हर तरह से। तो अलग अलग सबसे पहले शुगर को बताएं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अरबी का एक मुहावरा है, कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर शय को अपने असल की तरफ लौट कर आना। तो हमारा जो असल है वो सुन्ना लाइफस्टाइल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें जी, तो इसका मतलब है कि बेस्ट वे सोने का नबी करीम अलैहिस्सलाम का था, बेस्ट वे खाना खाने का नबी करीम अलैहिस्सलाम का था, और उसमें जितने उसूल जो है वो वज़ा किए गए हैं वो सारे के सारे उसूल आपको ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अच्छा रखते हैं। ठीक है। तो आपके पास बीमारियों को रिसीव करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, इस्तेदाद कबूलियत ही कम हो जाती है अगर हम उस लाइफस्टाइल को लेना शुरू कर दें। ज़ाहिर है इतना परफेक्ट लाइफस्टाइल जिस तरह जी से कि बिल्कुल, दुनिया में सबसे टॉप लेवल का जो खाने का अंदाज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उन्होंने हमें जो तजवीज़ बहुत चबा चबा के खाएं, मतलब कम खाएं, भूख रहे तो अभी भूख रहती हो तो उस वक्त खाएं जब आपको भूख है जी, अदरवाइज आप जो है वो खाते ना रहें, और इस तरह से। और फिर पाकीज़ा और तैयब ग़िज़ा को जो है वो रिकमेंड किया गया। पाकीज़ा यानी कि हाइजेनिकली भी हो और उसका जो सोर्स है वो भी हलाल हो। इसका मतलब है कि आपने किसी का हक मार के अगर खाया है तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपकी स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय करेगा और आपकी फिजिकल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो अगर इस चीज़ को इख्तियार करें तो हमें कहते हैं कि सर्वाइवल के लिए रिवाइवल की ज़रूरत है, हमें वापस रिवर्स होने की ज़रूरत है, उस लाइफस्टाइल को वापस लाने की ज़रूरत है जिससे हमारी लाइफ के अंदर वाक़तन चेंज आ जाए। ठीक है। तो अब अगर हम शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक तो हम सुन्ना लाइव को इख्तियार करें, और दूसरा हम जो है वो कुरान की तिलावत को लेना शुरू करें। क्या सारे कुरान की तिलावत या कोई ख़ास वर्स? जी, उसमें सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, ये अगर हर नमाज के बाद 3 मरतबा इनको पढ़ लिया जाए तो आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होती है। और वो शुगर के मरीज़ जो कि रिच क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन बार बार लगा के बिल्कुल स्टक हो गए, उन्हें डोज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो उनकी रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाती है और वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जो चीज़ें हम रिकमेंड कर रहे हैं कुरान से इलाज बराह रास्त कुरान ने बज़ाते ख़ुद रिकमेंड किए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, इसमें शिफा और रहमत है मोमिनीन के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान से शिफा की तरफ मुतवज्जे किया है और बेहतरीन दवा जो है कुरान मजीद को करार दिया है। इसी तरह से और दूसरे मौक़ों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सूरह फातिहा का मुतल्लिक़ है, इसे सूरह शिफा कहा भी है। लेकिन जो हम ये कुरान थेरेपी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें, ये आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा, तो इसको आप ये तो समझ सकते हैं कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक इलाज है, इसे काइंडली इस्लामी इलाज ना समझ लें कि जी ये कोई बड़ा इस्लामी किस्म का इलाज है। देखें, ये हमने चूँकि कुरान थेरेपी पे एक लंबे अरसे से रिसर्च कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर भी, अमल करने वाले के ऊपर भी, और कभी ऐसा है कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और कभी ऐसा होता है कि रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं होते जैसे तवक्को होती है, तो उसके पीछे दूसरी वजूहात भी होती हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि चूँकि आज तो साइंस इस चीज़ के ऊपर आ गई है फाइनली कि हर एक मसला जो फिज़िकल है वो मैनिफेस्टेशन है आपके किसी ना किसी सोच, किसी ना किसी परेशानी, किसी ना किसी इंटरनल गड़बड़ जो चल रही है कोई, वो आपकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है किसी ना किसी सूरत में। सो ये जो शिफा है कुरान, क्योंकि हमारे बेसिकली जो हमें हील करता है वो स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो अगर आप वहाँ स्ट्रांग है तो वो, और आपका लाइफस्टाइल फिजिकली भी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स इसके आते हैं। जब इंसान का दिल हालत इत्मीनान में होता है तो वो जो ब्लड का फ्लो है ना तो हाइपर साइड पे जाएगा ना ही लोअर साइड पे जाएगा। तो उसके लिए क्या कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत है या रूटीन में नमाज पढ़ना? और एक रूटीन में नमाज पढ़ने से भी चीज़ें बेहतर होती हैं। फिर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सूरह मुबारका को रिकमेंड की है।
جیسا اگر کسی کو اپنے کام کے اعتبار سے اور اپنے رزق کے اعتبار سے کوئی فیئر ہے تو اسے کہا گیا کہ آپ سورہ واقعات جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھیں، رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ کوئی اپنی آخرت کو، فیوچر کو سوچ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو کہا گیا کہ سورہ تبارک الذی، سورہ ملک آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر مغرب میں جو ہے حامیم سجدہ پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آپ دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لیں تو آپ کے دن کی جتنی ضرورتیں ہیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کام آپ کا رکے گا نہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں سوشلی بھی سپورٹ ملتی ہے، سائیکولوجیکلی سپورٹ ملتی ہے، اور انوائرمنٹل سٹریس ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکلی سپورٹ ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور قرآن کے اثرات براہ راست جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ بلا شبہ کینسر جیسے مسئلے سے جو لوگ ڈیل کر رہے ہوں اور دل کے امراض ہوں، کینسر کے مختلف کنڈیشنز کے اندر بھی ایک ہم عمومی طور پہ جنرل علاج ریکمینڈ کرتے ہیں جو کوئی بھی اس کو اختیار کرتا ہے، اور پھر جس حصے کا کینسر ہے اس سے اکارڈنگلی اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے امیونٹی انہانس ہوتی ہے، دفاعی نظام بہتر ہوتا ہے، اور کینسر کے ہمیں جو بہت زیادہ رزلٹس ملے سورہ تغابن 3 دفعہ پڑھنے سے ملے۔ تو اگر کسی بھی قسم کا کینسر ہے اور سورہ تغابن 3 دفعہ پڑھی جائے تو اس سے اس کی باڈی کے اندر چینج آتا ہے۔ وہ جو چینج آتا ہے اس کے لیمفوسائٹس کے اندر چینج آتا ہے، اس کے WBCs میں چینج آتا ہے، اور مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر راستے کی طرف جاتا ہے۔ ایک اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب یہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قرآن کو اختیار کرتے ہیں تو یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے، قوت فیصلہ اچھی ہونے لگتی ہے۔ ورنہ عموماً انسان گھبرا کے بہت تیزی سے اپنے فیصلے بدلتا ہے، تو اپنے علاج کو بڑی جلدی جو اپنی مرض کو کرونک کر دیتا ہے، چونکہ وہ عجلت میں ہوتا ہے۔ ایک سے علاج کروایا، نہیں مطمئن ہوا، ساتھ ہی دوسرے سے کیا، ساتھ ہی تیسرے سے کیا۔ لیکن جو قرآن کو، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے ان ڈیزیزز کے اندر انہیں بڑا کنٹرول بہتری ملتی ہے۔ اچھا طلال صاحب، میں نے بہت ساری ایسی سٹوریز جو کہ شیئر کی گئیں سوشل میڈیا پہ، ناٹ نیسیسریلی مسلمس، مگر وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنی زندگی کو چینج کیا، یعنی بتایا گیا کہ جی ان کو پہلے ایک مسئلہ تھا جیسے کینسر، اور لوگوں نے کہہ دیا لا علاج ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ نہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو پیٹرن کو چینج کیا، کچھ تبدیلیاں لائی، اور اس کے بعد وہ ریکور ہوئے، بہتر ہوئے۔ آپ بتائیے ایسا کیا ہے کہ جو کوئی انسان جس کے ساتھ یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیلتھ کے مسائل ہیں ان پہ قابو پا سکتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایک مایوسی اور بددلی اور پریشانی ہوتی ہے اس سے بھی چھٹکارا پائے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، تو ہم انہیں پرائمری کرونک اینڈ پوٹینشلی فیٹل النیسز کہتے ہیں۔ جی، اور جتنی بھی جو ایسی النیسز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اگر آپ جیسے ڈائبٹیز ہے، وہ ایک جان لیوا ڈیزیز نہیں ہے، لیکن جب ڈائبٹیز مس مینج ہو جاتی ہے تو پھر وہ جان لیوا بن جاتی ہے۔ ایسی بلڈ پریشر کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کا بی پی بہت شوٹ اپ کر رہا ہے تو اس سے پھر آپ کو بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور کینسر کی جو کاؤنسلنگ ہے دنیا کی مشکل ترین کاؤنسلنگ ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اس بندے کو 100% ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ پہلے بہت ایگریسو ہے اور بہت اینکشس انسان ہے تو اب آپ کو اس کو بالکل کام اور بہت ہی کمپوز انسان بنانا ہے کہ وہ بہت ہی پولائٹ ہو جائے۔ اور جب کوئی انسان اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر چینج کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ فزیکل چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جو جسم سے شروع ہوتی ہیں تو وہ آپ کے ذہن کے اوپر اثرات کرتی ہیں۔ جیسے کسی کو کینسر ہے تو وہ ڈپریس ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ایسی بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں جو آپ کی شروع تو ذہن سے ہوتی ہیں لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے جسم پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سائیکوسومیٹک النیسز کہتے ہیں۔ فار انسٹنس کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بہت پریشان رہتا ہے تو اس کی جو بلڈ شوگر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ چیز کام ایسے کرتی ہے کہ جو ہمارا لیور ہے اس کے اندر کچھ گلوکوز سٹورڈ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا برین کرائسس میں چلا جائے کسی وقت تو وہ ایک گلوکوز کا کچھ اماؤنٹ جو ہے ہمارے بلڈ اسٹریم میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ برین کو جو اس وقت انسٹنٹ شوگر چاہیے تو وہ کام ہو جائے۔ لیکن جب ہم سٹریس کے اندر جاتے ہیں تو لیور کو لگتا ہے کہ برین کو اور شوگر کی ضرورت ہے، تو وہ گلوکوز جب ہمارے بلڈ اسٹریم کے اندر ریلیز کرتا ہے تو ہمارا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور
اس سے لبلبا اتنا اچھا پرفارمنس آلریڈی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ اور مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور جو بلڈ شوگر کا لیول ہے وہ اوپر جانے لگتا ہے. سو جب اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہے تو پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر میں نے چیک کیا تو کہیں یہ چیز سامنے آ ہی نہ جائے. تو پرویکٹیولی ہر انسان کو جو کہ خاص طور پر 40 سال سے اوپر ہے اس کو ہر 6 مہینے بعد اپنے تمام بلڈ ٹیسٹ کرانے چاہیے, اپنے بی پی کو چیک کرتے رہنا چاہیے, اپنے سال میں ایک دفعہ اپنے ہارٹ کے ٹیسٹ کرانے چاہیے, اپنے کولیسٹرول کو واچ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو پھر آگے جا کے بڑی بیماریوں کا جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں. اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب آپ کو یہ چیز ہو گئی ہے تو جو دوسری چیز ہمیں سائیکولوجیکل ہٹ کرتی ہے وہ ہے اسٹگما, کہ ہم کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے. اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں اور وہ پوچھتا ہے چائے میں چینی کتنی ہے تو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ نہیں ہمیں ڈائبٹیز ہے, یا جو ہے وہ انڈا کے ساتھ نمک لیں گے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتے کہ نہیں میں یہ نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے بی پی کا مسئلہ ہے. آپ کہیں گے بس ذرا تھوڑا سا بس ڈال دیں. اور عموماً میرے گھر بھی اس دن ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ ان سے پوچھا گیا کہ چینی, تو وہ کہتے ہیں ذرا سی. میں نے کہا کیوں آپ کو ڈائبٹیز ہے؟ کہتے ہیں جی. تو میں نے کہا پھر آپ ذرا سی بھی نہ ڈالیں کیونکہ یہ چیز آپ کو نقصان دے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کے اندر جو ریکوائرڈ چینجز ہے وہ آپ لائیں. اگر آپ کا جو ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ آپ کا لائف سٹائل نو کاربز لائف سٹائل ہے, اس کے اندر آپ ایسی چیزیں نہیں کھائیں گے جو فوری طور پر کاربز میں کنورٹ ہو جائے, کیونکہ اگر آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کی جو زندگی کا معیار ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. بی پی, اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو نیچرلی آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہوگی, کیونکہ میڈیسن کے بغیر جو ہے وہ آپ کی لائف نہیں کنٹرول. لیکن اب جو میڈیسنز ہیں وہ اتنی ایڈوانس ہیں کہ اس کے ساتھ آپ نمک کھا بھی لیں گے تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کے بیٹا بلاکرز اس لیول پہ ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنے اس یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور بریلینٹ بیسک لائف سٹائل, جس کے اندر آپ نے ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ جاگنا ہے, آپ کا جو واک اور ایکسرسائز ہے, پھر ہیپینس کو پریکٹس کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اور ہیپینس کی پریکٹس کے اوپر امریکہ کے اندر ایک تجربہ ہوا جس کو 98 سال ہو گئے اور 2 سال رہتے ہیں. 100 سالہ تجربہ تھا, اور اس کے اندر جب جان ایف کینیڈی ہارورڈ بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے بھی اس تجربے کے اندر, اس انالیسس کے اندر اپنا حصہ ڈالا, جو کہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. اور انہوں نے پھر یہ ڈسکور کیا کہ اگر آپ کے جو کلوز ریلیشن شپس ہیں وہ بہت اچھے ہیں, آپ کے اسپاؤس کے ساتھ رشتہ, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, آپ کے ورک پلیس پہ لوگوں کے ساتھ, اگر آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے تو آپ جو ہے وہ دنیا کے خوش ترین انسان ہوں گے. سو ہیپینس کو بھی ایز اے سبجیکٹ پریکٹس کرنا. پھر اگر آپ کے اندر گرجز ہیں کسی کے حوالے سے تو آپ کا بی پی اور شوگر تو ویسے ہی شوٹ کرے گا. ریزنٹمنٹس ہیں تو آپ بار بار ریپیٹیڈلی سوچیں گے, منفی سوچیں آپ کے ذہن کے اندر آئیں گی, اور آپ کی باڈی سٹریس ہوگا. وہ اگین لیور جو ہے سسٹم کے اندر بلڈ اسٹریم میں چیزیں بھیج دے گا, جس سے آپ کا جو پورے کا پورا اندر جو کیمسٹری ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. سو آپ جب لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو اچھا رکھتے ہیں, اور آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر انسان کو کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور سب کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو اپنا جو فوکس ہے وہ دوسروں کے اندر ان کی اچھائیوں پہ رکھنا چاہیے, نہ کہ ان کی جو ہے وہ برائیوں کے اوپر. تو اس چیز سے بھی آپ کا جو اوور آل جو آپ کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں, سو جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کس ڈائریکشن کے اندر رکھتے ہیں, وہ امپیکٹ کرتا ہے. اس سے آپ کی جو یہ جتنی بھی کرونک النیسز ہیں یہ امپیکٹ. ڈاکٹر طارق آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, یہ جو سارے مسئلے ہیں, بڑے بڑے مسئلے. ڈاکٹر صاحب کی یہ ریسرچ والی جو بات ہے نا, یہ مہر ثبت کرتی ہے ہومیوپیتھی کے اس اصول کے اوپر کہ جس کے اوپر ہم اسٹیٹ آف مائنڈ کو پریفرنس دیتے ہیں. اور اسٹیٹ آف مائنڈ جب ٹھیک ہو جائے نا آپ کی, تو آپ کا کینسر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, آپ کے دوسرے ایلنسز بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور یہی ہے انفارچونیٹلی کینسر وغیرہ میں یا ڈائبٹیز وغیرہ میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہومیوپیتھی میں اتنا کامیاب علاج نہیں ہے, لیکن جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے نا ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ کینسر کا کتنا اچھا علاج اور کتنا میریکولس رزلٹ جو ہے نا ہومیوپیتھک میڈیسن سے ملتا ہے. ایک صاحب کراچی سے میرے پاس اپنی مدر کی میڈیسن لینے کے لیے آئے, بریسٹ کینسر کی پیشنٹ تھیں اور ان کا بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈیٹیل تو لینی پڑتی ہے جو ہومیوپیتھی میں ساری ڈیٹیل لینی چاہیے, اور لینے کے بعد ہی صحیح پرسکرائب ہوتی ہے میڈیسن. ہم نے میڈیسن دی اور انہوں نے اگلے دن اپنی مدر کو ڈسچارج کروا لیا ہاسپٹل سے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ کوئی میریکل یہ اس طرح کی یہ میڈیسن کیا ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس مسئلے کا وہی بات ہے نا کہ ایک میجر میڈیسن تو بتائی جا سکتی ہے کہ یہ میجر ہے جی. کارسینوسن جو ہے نا وہ 1 ml میں دیں تو جو ہے وہ اکثر پیشنٹ اس طرح کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ پہلے تو آپ نے سیلز کی ملٹیپلیکیشن کو روکنا ہوتا ہے نا کہ اس کو روکیں پہلے اور پھر ریورس ہو. تو اگر وہ رک جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اور جو لوگ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی کینسر کا علاج کروا کے آئے ہیں, کئی دفعہ کیموتھراپی ہوئی ہے, ریڈیو تھراپی ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی ان کا جو ہے وہ پرابلم سالو نہیں ہوا. اب وہ ہیلپ لیس ہیں. انہوں نے کہا چلیں یار ہومیوپیتھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد جو ہم نے میڈیسن دی اس سے وہ ریکور کرنا شروع ہو گیا پیشنٹ. اسی طرح سے بہت سارے پیشنٹ میلیگننسی کے ساتھ آتے ہیں. ایک بچہ جو ہے اس کو لے کے آیا پشاور سے, وہ خود میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ اس کے جو پروفیسرز تھے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہوا کہ اس کے برین کا ٹیومر جو ہے وہ غائب ہی ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ اس کا نہیں ہے, یہ رپورٹ اس کی نہیں ہے. تو انہوں نے دوبارہ ان کو بتایا کہ جی ہم نے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لیا ہے, اور وہ لوگ پہلے جو ہے سائبر نائف کے لیے کراچی جا چکے تھے اور کیا کچھ کر چکے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ, وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا, جب وہ آخری اپنا آپشن جو ہے نا وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ہومیوپیتھی کو, تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. شوگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے کچھ ریکمینڈ کریں گے؟ جی شوگر پیشنٹ کو زیادہ تر جو ہے نا سائزیجیم جمبولینم مدر ٹنکچر میں دیں تو اس سے جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ 10 ڈراپس ہوتے ہیں, 4 ٹائمز دینے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ جمنیمس سلویسٹر کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا جائے تو وہ بھی 10 ڈراپس جو ہے نا ساتھ میں دیں, تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ پیشنٹ انسولین لگا رہا ہے یا وہ ہیوی میڈیکیشن کے اوپر ہے, وہ اس کی میڈیسن جو ہیں چھوٹتی جائیں گی. ایسا بلڈ پریشر کے لیے بھی کچھ بلڈ پریشر کے لیے بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ کریٹیگس, روولفیا, سرپنٹینا کیو میں دیں. آپ دیکھیں بلڈ پریشر کے اوپر کتنا بہترین اثر پڑتا ہے. اور تو اور پیسی فلورا جو میں نے ابھی انسومنیا کے لیے بتائی ہے, وہ بھی اگر میڈیسن یوز کروائی جائے, اگر اس میں انسومنیا کے بھی ساتھ میں وہ سمٹمز موجود ہیں تو وہ ایکسیلنٹ رزلٹ دیتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ جیسے مختلف ریسرچز ہوتی ہیں, میں اکثر بہت شیئر کرتی ہوں یہ ریسرچ, کیونکہ ہمارے پروگرام میں آ کر یو ایس کے چند ریسرچر سے جنہوں نے شیئر کیا تھا کہ وائٹامن B1 بہت افیکٹو ہے شوگر کے اوپر کنٹرول رکھنے میں, اور جن لوگوں کو شوگر نہ ہو. سو میں نے خود کر کے دیکھا کہ میں نے اپنی مدر کو وائٹامن B1 دیا تو وہ انسولین سے نیچے آئیں اور بہتر ہوا. لائک وائز وائٹامن B17 کہ کینسر کے لیے جو کہ سائنائڈ کا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہے, اور میں یہ بھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انہوں نے ریسرچ کیا کہ جو خوبانی کا بادام ہے اس کے اندر یہ جو ہے سائنائڈ کی ایک کوانٹٹی موجود ہوتی ہے. سو 3 بادام اگر آپ روزانہ کھائیں تو آپ کو مطلب کینسر سیلز جو ہیں ان کے خلاف وہ افیکٹو ہوتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہیں کھانے میں. آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ شوگر کے لیے, یہ تو میں نے جو شیئر کیا, اس کے علاوہ کہ شوگر پہ کیسے قابو پائیں اور بلڈ پریشر پہ کیسے قابو پائیں؟ سب سے پہلے جتنی بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز آپ کا بلڈ پریشر, شوگر, CKDs, آپ کی CVDs, جو بھی مطلب آپ کو جینیٹکس سے بھی ملے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جو بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے وہ آپ کی ڈائٹ ریلیٹڈ ہے, آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے, آپ کے اسٹریس فیکٹر, آپ کا جاب, آپ کا سرکل جس کے ساتھ آپ پورا دن رہتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب پرانے جنریشن گیپ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پرانی جو جنریشن تھی ان کے اندر یہ اس طرح کی ڈیزیزز کم تھی, لیکن آج جو میری جنریشن کے لوگ ہیں یا مجھ سے تھوڑے سے جو بیک پہ ہیں ان کو یہ چیزیں زیادہ فیس کرنی پڑی ہیں. ریپلیسمنٹس دیکھیں, جو بندہ کل فائبر کے ساتھ بران کے آٹے کی روٹی کھا رہا تھا, ٹھیک ہے, اپنے گھر کے آرگینک آٹا, آج اس ریپلیسمنٹ میں کیا ہے؟ پورا چوکر کے ساتھ آٹا جو تھا اس کے ساتھ کھا رہا تھا. دیٹ از مچ بیٹر دین دیٹ وائٹ فلور جو آج کل گھر پہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی ریپلیسمنٹ, ہم نے ہر چیز کو ریپلیس کر کے ڈیکوریٹڈ ڈبہ لا کر رکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی چیز آپ کے گھر میں کسی بھی پیکٹ میں بند ہو کے آتی ہے نا, اس کے ساتھ پریزرویٹو آ رہا ہے, اسٹاپ دیٹ, ٹھیک ہے. آئدر اٹس بریڈ, رسک, بسکٹس, آپ کے جتنے بھی تیل ہیں, ایون جو یہ جو ڈالڈا کے بڑے اچھے سے ایڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ بھی ان کو اسٹاپ کریں. گو فار آرگینک. آپ کا سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل بیسٹ ہے فار یو گائز. اگر آپ CVD سے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے لڑ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے فیٹ کو لمٹ کریں,
ٹھیک ہے. ڈیش ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ آتی ہے, اس کو آپ نے بیسیکلی فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ دل کے مرض کے ساتھ لڑیں. شوگر کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں, اپنا روٹی چاول کا گروپ, جو وہ چیزیں جو آپ کے اسپائک اپس کو کریٹ کرتی ہیں, اسپائک اپ یعنی ان کا ریفائنڈ کارب کا جو اسمال پارٹیکل کا سائز ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جلدی جلدی آپ کے بلڈ کی طرف رش کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسپائک اپس کاز کر, اس کو لمٹ کریں. روٹی چاول چینی شکر گڑ ایسی چیزیں, ٹھیک ہے, ان کو لمٹ کریں. پروٹین آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں, ہر فارم میں لے سکتے ہیں, مطلب اس کو ماڈیفائی کرنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. کینسر کی بات اگر آپ اسپیسیفکلی کرتے ہیں, کینسر پیشنٹ ہمیشہ سیل لیول سے شروع کرے گا کیونکہ مسئلہ ہی سیل لیول پر ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی سیل کی ڈویژن یا تو نیکروسس کی طرف جا رہی ہے یا تو اپوپٹوسس ہو رہا ہے, بہت زیادہ سیلز کی ڈویژن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اپنے اینٹی آکسیڈنٹس کو بہتر بنائے گا, ٹھیک ہے, الیکٹران مطلب میمبرین پہ کام کرے گا. اگر آپ کے اینٹی آکسیڈنٹس بہتر ہیں, آپ کے سیل کی جو لائف ہے وہ اچھی چل رہی, تو آبویسلی آپ الٹیمیٹلی کینسر والے فیکٹر سے خود بخود اس کو ریکور کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رہے اور یہ انفارمیشن شیئر کی. مجھے یقین ہے بہت سارے اور مسئلے ہیں جو کہ ابھی ایڈریس نہیں ہوئے ہوں گے, اور وہی بات کہ ایک ہی شخص کے لیے کوئی ایک چیز افیکٹو ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے شخص کے لیے افیکٹو نہیں ہوتی. ہم نے بڑی سنسیئرلی کوشش کی ہے کہ تمام ایکسپرٹس کی جو بیسٹ اوپینین ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, آپٹ کر سکتے ہیں, پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں, لیکن دعا یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ان تمام مسئلوں سے بچائے. بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض آپ کا, ڈاکٹر وردہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر طارق اتنے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوئی, ہماری طلال آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ود اس. اور آپ سے بھی ہم اجازت لیں گے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.